अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का हॉल लड़कियों और औरतों से खचाखच भरा हुआ था। इंटर कॉलेजेस मुबाहिसे का आज तीसरा दिन था। आज फाइनल मुबाहिसा था। ट्रॉफ़ी और इनामात की तकसीम होना थी। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग मौजूद था और इसके हक़ में और मुखालफत में लड़कियां अपनी अपनी बारी स्टेज पे आके तकारीर कर रही थीं। स्टेज खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। माइक लगाए गए थे और मधम मधम रोशनियों का इन्हेकास ख़ास जावियों से हो रहा था। जज साहिबान सामईन की आगे वाली कितारों में बैठी थी। उनके सामने मेज़ें रखी थीं, कागज़ और कलम भी मुहैया किए गए थे। हर लड़की की तकरीर वो बगौर सुन रही थी। फैसला उन्हीं ने देना था। अक्सर लड़कियां लिखी हुई तकरीर पढ़ रही थी, कुछ ने तो तकरीर रट रखी थी। जहाँ कोई लफ्ज़ भूलता पूरी तकरीर जहन से महव हो जाती। उस समय जो हूटिंग होती तो बेचारी को स्टेज से भाग जाने पे मजबूर कर देती। कॉलेज की नौ उम्र और नौजवान लड़कियों को आज ही तो मनमानी करने का मौका मिला था। प्रिंसिपल और स्टाफ की खास हिदायत और तंबीह के बावजूद वो हूटिंग से बाज नहीं आ रही थी। दूसरे कॉलेजों से आए तालिबात उनके रवैये से नालां भी थीं, लेकिन उन्हें भी ये पता था कि जब उनके कॉलेज में ऐसे फंक्शन होते तो वो यही वतीरा इख्तियार करती। बात बात पे शोर शराबा, बात बात पर आवाज़ें, हर दूसरे लम्हे हूटिंग। जो लड़की भी स्टेज पे आती दिल थाम के आती। वो तो उस लड़की की हिम्मत पे मुनहसिर होता कि अपनी तकरीर पूरी ख़त्म कर पाएगी या नहीं। फ़ाइज़ा, आसिया, नवीदा, शमीम, फरहत, ज़ेबा बड़ी बाहिम्मत लड़कियां थीं। उन्होंने अपनी तकरीर से ऐसी धाक बिठाई कि शोर शराबा करने वाली तमाम लड़कियों को जैसे मुंह की खाना पड़ी। अगर किसी ने आवाज़ कसी भी तो सामईन ख़वातीन ने उन्हें डांट दिया। लोगों ने उनकी तकरीर दिल जमई से सुनी। ज़ेबा के बाद स्टेज पर ऐनी आई, नूरुल ऐन मलिक। वो इस्लामिया कॉलेज की तालिबा थी, चौथे साल में थी। कबूल सूरत और बड़ी स्मार्ट लड़की, लायक भी बहुत थी। तकरीर करना इतना मुश्किल काम नहीं था। तकरीर के सहर में सामईन को मुब्तला करना बड़ा काम होता है और वो इस फन से आशना थी। कई कप और ट्रॉफियाँ हासिल कर चुकी थी। चेहरे पे धीमी मुस्कुराहट लिए जब वो लफ्ज़ों के जाल बुनती तो सुनने वाले यूं समझते जैसे कानों में रस घोला जा रहा है। ये लड़की हर साल ट्रॉफ़ी ले जाती थी, इसलिए आज गवर्नमेंट कॉलेज की तालिबात ने दूसरे कॉलेजों की लड़कियों से मिलकर मंसूबा बनाया था कि इसकी खूब हूटिंग करेंगी, इसे ट्रॉफ़ी नहीं लेने देंगी। नूरे ऐन, जिसे सब प्यार से ऐनी कहते थे, जब स्टेज पे आई उसने अपने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। बड़े पुरवकार तरीके से वो स्टेज पे आई, सर कदरे खम किया, मुस्कुराई और फिर माइक के सामने आ गई। कॉलेज में मौजूद फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर ली। एनी ने तकरीर शुरू की ही थी कि लड़कियों ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी। कुछ लड़कियों ने बंद करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। बहुत सी तालिबात ने शोर मचाया। सामईन उस लड़की को सुनना चाहती थी। वो ऊंची आवाज़ से लड़कियों को शोर मचाने से रोकने लगी। एनी खामोश हो गई, लेकिन स्टेज से भागी नहीं, वहीं खड़ी रही। हॉल पर मुस्कुराते हुए निगाह डाली। जब शोर कुछ कम हुआ तो वो बड़े एतमाद से माइक अपने सामने करते हुए मुखातिब हुई। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप मेरी तकरीर सुने या नहीं, लेकिन मैं स्टेज से नहीं उतरूंगी। अपनी तकरीर ज़रूर करूंगी, अपने ख्यालात आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी और यकीन करती हूँ कि आपको मेरी तकरीर पसंद आएगी। बोलना मेरा हक़ है। फिर वो हंसते हुए बोली, अगर मैं मुखालिफत से घबरा कर स्टेज से भाग गई तो बताइए, तस्वीर कायनात में रंग कैसे भरूंगी।
لوگ اس کی بات سن کر خوب ہنسے۔ وہ موضوع کے حق میں بولنے لگی۔ ایک ایک جملہ خوبصورت تھا۔ اس کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ عورت ہی ہے جو مرد کی زندگی میں خوشی اور سکون کا منبع ہوتی ہے۔ وہ زندگی کو حسن و تازگی بخش سکتی ہے۔ وہ اپنے ارادے کی پختگی اور استحکام سے ہر وہ کام کر سکتی ہے جس سے مرد کی زندگی جنت اور رعنائیوں کا دوسرا نام بن جائے۔ وہ بڑی روانی سے بولے جا رہی تھی، بڑے مثبت دلائل دے رہی تھی۔ ہال میں بیٹھی لڑکیاں معروب تھیں۔ خواتین اسے داد دیتے ہوئے سر ہلا رہی تھیں کہ واہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ انہی خواتین میں بیگم ریحانہ نجم بیٹھی تھیں۔ وہ تو جیسے بت بن گئی۔ نگاہیں اینی پہ مرکوز تھیں، کان اس کی آواز پہ لگے تھے۔ یہ لڑکی انہیں عزم و استقلال کا پیکر لگی۔ مخالفت کو اس نے جس طرح دبایا، جس اعتماد سے تقریر کی، وہ اس کے کردار کا حصہ ہی تھی۔ ٹرافی بھی پھر اینی نے ہی جیتی۔ گورنمنٹ کالج کی پرنسپل نے اپنی تقریر میں اس لڑکی کی ہمت اور لیاقت کو خوب سراہا۔ اینی انکساری سے بچ بچ گئی۔ اسٹیج سے اتر کر وہ نیچے آئی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ لڑکیوں نے اسے گھیر لیا۔ اپنی ہم جماعتوں نے اس پہ پھول برسائے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ لڑکیوں کے غول جب قدرے منتشر ہوئے تو بیگم ریحانہ نجم بطور خاص اس سے ملنے آئی۔ خوبصورت اداس آنکھوں اور فربا جسم والی گوری چٹی ریحانہ نجم نے اسے بڑے پیار سے مخاطب کیا۔ ٹرافی جیتنے پر مبارک ہو بیٹے۔ شکریہ آنٹی۔ وہ اس اجنبی خاتون کے شائستہ اور پیار بھرے لہجے سے بڑی مرعوب ہوئی۔ کس سال میں ہو؟ ریحانہ نے پوچھا۔ 4th ایئر میں۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ SDO ہیں۔ اچھا۔ وہ اینی سے شاید ابھی اور بھی باتیں کرتی کہ اس کی ہم جماعت آ کر اسے ساتھ لے گئی۔ ریحانہ اس کی مقبولیت دیکھ کر خوش ہوئی۔ دل ہی دل میں انہوں نے کچھ ارادے مضبوط کر لیے۔ ان دنوں وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ آج اس تقریب میں شمولیت بھی اس لیے کی تھی کہ مختلف کالجوں کی ہونہار لڑکیاں اس تقریب میں شامل ہونے آ رہی تھیں۔ ڈھیر ساری لڑکیوں میں انہیں اینی ہی من بھائی تھی۔ اینی سے کہیں خوبصورت، سمارٹ اور پرکشش لڑکیاں بھی تھیں، لیکن ریحانہ کو تو جیسے اینی ہی کی تلاش تھی۔ اس کی تقریر سے وہ بے حد مرعوب ہوئی تھی۔ یہ لڑکی انہیں بلند حوصلہ، پرعزم اور حالات کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھنے والی لگی تھی۔ دراصل انہیں اپنے بیٹے ضیاء کے لیے ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔ اینی تو لڑکیوں کے غول میں گم ہو گئی۔ ریحانہ نے پھر اس کے متعلق رابعہ سلیم سے بہت سی معلومات حاصل کی۔ رابعہ سلیم اسلامیہ کالج کی لیکچرار تھی اور اینی کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے جو اینی کی تعریفیں کی تو ریحانہ کا عزم اسے اپنے بیٹے کے لیے حاصل کرنے کا اور بھی پختہ ہو گیا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ اینی ٹرافی جیتنے اور اس خاتون سے ملنے کے واقعے کو شاید بھول بھی گئی تھی۔ اب پوری سنجیدگی سے پڑھائی کی طرف متوجہ تھی۔ اس روز وہ کالج سے لوٹی تو دروازے کے باہر چمچماتی گاڑی دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمام رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے لگی جن کے پاس گاڑیاں تھیں۔ چند لمحے رک کے اس نے گاڑی کو بغور دیکھا۔ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شاید ابو کے دوست آئے ہوں۔ اس نے سر جھٹکا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں آتے ہی وہ بہت شور مچایا کرتی تھی۔ کتابیں ادھر پھینکی، جوتے ادھر۔ بھابھی نظر آئیں یا بہن بھائی، وہ زوردار طریقے سے سلام مارا کرتی۔ آج بھابھی نے اسے اندر آتے دیکھا تو جلدی سے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اینی نے سر کے جنبش سے سوال کیا۔ ادھر آؤ۔ بھابھی نے بھی ہاتھ کے اشارے سے اپنے کمرے کی جانب بلایا۔ اینی بیٹھک کی طرف دیکھتی صحن عبور کر کے بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے بھابھی؟ اس نے کتابیں ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک کے دھم سے بیڈ پہ بیٹھتے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے کپڑے بدل لو۔ بھابھی نے اس کے پھولدار کپڑے کرسی کے پشت پہ ڈال رکھے تھے۔ یہاں کیوں لائی ہیں میرے کپڑے؟ اس لیے کہ تو آتے ہی بدل لے۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور یہ کپڑے پہن۔ اس نے سر جھٹکا، پھر بولی، کون آیا ہے؟ کوئی خاتون ہے، باہر انہی کی گاڑی کھڑی ہے۔ ہاں، ہے کون؟ پتہ نہیں۔
عجیب بات ہے، بھابھی مسکرانے لگی تو اینی الجھ کے بولی، بتاتی کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم مجھے خود نہیں پتا، کوئی اجنبی خاتون ہے۔ کیوں آئی ہیں؟ بھابھی مسکرائیں، پیار سے اس کے گال پہ تھپکی دیتے ہوئے شوخی سے بولی، اجنبی لوگ دوسروں کے ہاں بھلا اتنی اپنائیت سے کیوں آتے ہیں؟ بھابھی کی شوخی سے اینی ان کا اندیہ سمجھ گئی، لیکن لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مجھے کیا پتا، تجھے بھی پتا چل جائے گا، میری تو دعا ہے کہ بات بن جائے۔ کیسی بات بھابھی؟ ارے پگلی، تیرے رشتے کے لیے آئی ہوئی ہیں، امیر کبیر ہیں، بڑی دھنی ہے تو، کالج میں کہیں دیکھا تھا تجھے، ڈیبیٹ والے دن۔ اینی کے ذہن میں ریحانہ نجم کا پیکر لہرا گیا، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھلی، جلدی سے بولی، موٹی سی ہیں گوری چٹی؟ ہاں۔ جانتی ہو انہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر وہ بھابھی کے باتھ روم میں گھس گئی، ہاتھ منہ دھویا، بال بنائے، کپڑے بدلے اور بھابھی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہاں صوفے پہ وہی خاتون بیٹھی تھی، اینی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے جھک کے انہیں سلام کیا۔ ریحانہ نے اسے قریب بٹھا کے پیار کیا۔ آنٹی، آپ کو ہمارے گھر کا کیسے پتا چلا؟ اینی نے پوچھا۔ بس ڈھونڈ لیا، ریحانہ مسکرائیں۔ بھابھی نے شوق نظروں سے اینی کو دیکھا، تھوڑی دیر بعد اسے اشارہ کیا تو اینی وہاں سے اٹھ گئی۔ ریحانہ پھر اس کی امی اور بھابھی سے باتیں کرنے لگی، تبھی انہوں نے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا، اپنے خاندان، گھر بار اور کاروبار کے متعلق بھی بتایا۔ ضیاء ان کا بڑا بیٹا تھا، اس کی تصویر وہ ساتھ لائی تھی، ہر لحاظ سے لڑکا بہت اچھا تھا۔ بیٹیوں کے والدین خواہ کتنے ہی خوشحال اور آسودہ کیوں نہ ہوں، معقول رشتے کی تلاش ایک بوجھ بن کے ان کے اعصاب پہ ضرور چھائی رہتی ہے۔ اینی کے گھر والے بھی اتنا اچھا رشتہ آنے پہ بہت خوش تھے، امی، بھابھی، بہنیں، چھوٹے بھائی سبھی بہت خوش تھے۔ اینی کا تو مذاق بن گیا، سب اسے چھیڑتے، واہ بھائی، تقریر کر کے میدان مار لیا۔ بھائی چھیڑتا، اپنے ابا جی سے میں نے ہی لکھوا کے دی تھی۔ بھابھی مذاق کرتی، بتا دیتی نا بیگم ریحانہ کو، وہ اتنا معروب نہ ہوتی تقریر سے۔ اور تو اور این کی کلاس فیلوز کو پتہ چلا تو تقریر کے حوالے سے انہوں نے بھی چھیڑا۔ بظاہر مذاق کرتی تو دل ہی دل میں رشک اور حسد کے جذبے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ وہ سب کی نظروں میں آ گئی تھی۔ بیگم ریحانہ نجم دوسری دفعہ نجم صاحب کو ساتھ لائیں۔ اس دفعہ انہوں نے اس وقت تک اٹھنے کا نام نہ لیا جب تک اینی کے لیے پھیلا ہوا ہاتھ گوہرے امید سے بھر نہ لیا۔ اینی کے امی ابو خوش تھے، ابو نے نجم کے خاندان اور کاروبار کے متعلق پوچھ گچھ کر لی تھی۔ شریف خاندان تھا، صاحب حیثیت لوگ تھے، لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا۔ یہی کچھ دیکھا جاتا ہے، ایک تقدیر ہی ہوتی ہے جو ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، مستقبل کے پردے میں چھپی، آنکھوں سے اوجھل۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اینی کے ماں باپ نے بھی دل کھول کے پیسہ لگایا۔ پہلی بیٹی کی شادی تھی، پھر امیر لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، اینی کے نام پہ خریدی زمین اس موقع پہ کام آئی، بہت اچھے داموں بک گئی۔ اینی کی شادی والدین کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنی تھی، بھاری عروسی جوڑا اور بیش قیمت زیور پہن کے جب وہ دلہن بنی تو پہچانی نہ جاتی تھی، اتنا روپ آیا تھا، اتنا نکھار آیا تھا کہ جو بھی دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سسرال میں بھی اینی کا پراتفاق طریقے سے خیر مقدم کیا گیا۔ گاڑی سے اتری تو ساس نے ہرے نوٹ قدموں تلے بچھا کر صدقے اتارے، چاندی کے پھول موسمی پھلوں کی پتیوں میں ملا کر نچھاور کیے۔ اینی کا من اس سواگت سے پھول گیا۔ رات میں حجلۂ عروسی پھولوں کی مہک اور روشنیوں کے غبار سے بھرا ہوا تھا، ہر شے خوبصورت اور قیمتی تھی۔ پھولوں کی لڑیوں میں سنہری اور پیلی تاریں چمک رہی تھی، مسحری کے چاروں طرف ایسے ہی مہکتے مہکتے لڑیوں والے پردے تھے، بیڈ پر پھول اور کلیاں بکھیرے گئے تھے۔ رات گہری ہو گئی تو ایک ایک کر کے سب حجلۂ عروسی سے نکل گئے۔ اینی ان کے جانے کے بعد سمٹ کے بیٹھ گئی، دل اچھل اچھل کے حلق میں آنے لگا۔ ضیاء اس نے تصویر کے علاوہ بھی ایک دو دفعہ دیکھا تھا،
تب سے اس کے حواس پہ چھایا ہوا تھا۔ کوئی دم وہ آیا چاہتا تھا۔ اینی ان آنے والے لمحوں کے انتظار میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، لیکن لمحوں کا انتظار گھنٹوں پہ محیط ہو گیا۔ رات کا دل ڈوبنے لگا، فضائیں بوجھل ہونے لگی تو اینی کے اندر ہی اندر جیسے مردہ جسم جیسی ٹھنڈک کا احساس پھیلنے لگا۔ رات نصف سے زیادہ گزر گئی تھی، لیکن ابھی تک ضیاء نہیں آیا تھا۔ اس نے کئی بار گھبرا کے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کسی بدبخت کے نصیبوں کی طرح بند تھا۔ دو ایک بار وہ بیڈ سے اتر کر کمرے کے وسط تک بھی آئی، کان ہر کھٹکے پہ لگائے، لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی، کوئی چاپ سنائی نہ دی۔ سنائی دیتی بھی کیسے؟ اس کے من کے آنگن میں تو بد نصیبیاں اتر رہی تھیں۔ بنا آہٹ، بنا چون چرا کے بد نصیبی کی آہٹیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ سنائی دینے لگے تو انسان پہلے ہی دن چوکنا نہ ہو بیٹھے۔ اینی گھبرا گئی، دل کی دھڑکنیں تھم تھم گئیں، آنکھوں کے دریچے کھلے رہے، لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ اس گھر میں آج ہی تو آئی تھی، اسے تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ اس گھر کے دروازے کدھر کھلتے ہیں، ریحانہ نجم کا کمرہ کدھر ہے، اور ضیاء کس کمرے میں بیٹھا اس کے صبر کو آزما رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کے رونے لگی، جسم برف کی سلک کی طرح بنتا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ عروسی جوڑا ابھی تک زیب تن تھا، زیورات سے ابھی تک لدی تھی، نہ کپڑے بدل رہی تھی، نہ زیورات اتارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ انتظار جو تھا، شاید اگلے لمحے دروازہ چرچرائے اور بھاری قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں رس گھول دے۔ تھک کر وہ بیڈ پہ آ بیٹھی، سکڑی سمٹی، پریشان سی، ذہن سوچ سوچ کے جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ سر چکرانے لگا، اس نے نرم نرم تکیوں کو اوپر تلے رکھا اور ان کے سہارے نیند دراز ہو گئی۔ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، اس حقیقت سے آج اینی دو چار ہوئی۔ خیالوں میں بھٹکے جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ نیند کی آغوش میں سمٹ گئی۔ صبح بھی پوری طرح بیدار نہ ہوئی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، رات سب دیر سے سوئے تھے، اس لیے ابھی گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ریحانہ کی آنکھ کھل گئی تو وہ نجم کو سوتا چھوڑ کر چپکے سے بستر سے نکل آئی۔ وہ کچھ فکر مند سی نظر آ رہی تھی، کچھ خدشے تھے جو ذہن میں منڈلا رہے تھے۔ چند لمحے وہ کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر دبے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ لاؤن سے ہوتی وہ اینی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے میں آئی۔ ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے رات کو چھوڑ کر گئی تھی۔ اب گہری سانس لے کر اس نے مسحری کی طرف دیکھا۔ اینی تکیے پہ سر رکھ کے بے ترتیب سی پڑی تھی، عروسی لباس اس کے بدن پہ سجا ہوا تھا، زیورات بھی پہنے ہوئے تھے، ٹیکا الٹ کر بالوں میں پھنس گیا تھا، لمبے لمبے آویزے گردن سے پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے، چوڑا گلو بند بھی تقریباً الٹا ہوا تھا، اور بڑے بڑے جڑاؤ ہار دائیں طرف لٹک رہے تھے۔ وہ چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ ضیاء رات کمرے میں نہیں آیا، لیکن شاید یہ بات اس کے لیے غیر متوقع نہ تھی۔ وہ بیڈ کے سرے پہ بیٹھ گئی اور ملائمت سے ہاتھ اینی کے سر پہ پھیرنے لگی۔ وہ کئی لمحے ایسے ہی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ اینی نے کچھ بے چینی محسوس کی، سر سینے پہ جھکا لیا، کندھے اچکائے اور سوئے سوئے مبہم سی آوازیں منہ سے نکالنے لگی۔ اینی، اینی بیٹی، ریحانہ نے اسے پکارا۔ اینی نے ایک دم آنکھیں کھولی، لیکن گرد و پیش سے وہ بالکل بے خبر تھی۔ آواز میں متوجہ نہ ہوئی، آنکھیں پھر بند کر لیں۔ ریحانہ نے پھر پیار سے پکارا۔ اینی کو ہوش آتے کئی لمحے لگے۔ اس نے ریحانہ کی طرف دیکھا اور جب صورتحال سے پوری طرح باخبر ہوئی تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بیٹی، ریحانہ نے کہا۔ جی، اس نے پلکیں کئی بار جھپکانے کے بعد آہستگی سے کہا، پھر دوپٹہ تکیے سے اٹھا کر سر پہ ڈالنے لگی۔ ضیاء نہیں آیا تھا؟ اینی نے گھٹنوں میں سر رکھ کے نفی میں ہلاتے ہوئے بے چینی سے گہری سانس اگلی۔ مجھے یہی دھڑکا تھا، ریحانہ بولی، اسی لیے میں اتنی سویرے یہاں چلی آئی۔
اینی نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ ریحانہ نے پھر پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، فکر کی بات نہیں اینی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اینی مضطرب ہو گئی، لیکن حیا نے زبان پہ تالے ڈال دیے تھے۔ ریحانہ خود ہی بولی، تم بڑی حوصلہ مند لڑکی ہو، پرعزم، دلیر اور حالات کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھنے والی۔ میں نے سینکڑوں لڑکیوں میں اسی لیے تو تمہیں پسند کیا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اینی سمجھ نہ پائی کہ یہ کس بات کی تمہید ہے۔ ریحانہ کی چپ اسے کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے چھا جانے والے سکوت کی طرح لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ریحانہ چند لمحے اپنے دونوں ہاتھ ملتی رہی، پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، دراصل بات یہ ہے کہ ضیاء شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی؟ اینی کے گلے میں چیخ پھٹ گئی، جسے ریحانہ نے محسوس کر لیا۔ اسی لیے جلدی بولی، میں تمہیں پوری بات بتا دیتی ہوں، گھبراؤ نہیں۔ شادی نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یا اس نے کہیں اور دل لگا رکھا ہے۔ تو پھر؟ اینی کی لبوں سے سوال پھسل ہی گیا۔ بس سر پھرا سا ہے، جذباتی سا لڑکا ہے، شادی کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، بدکتا ہے شادی کے نام سے۔ تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کر دی؟ اینی بے آواز چیخ اٹھی۔ ریحانہ نے اس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ شادی نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ بتاتا تو نہ کرتی۔ کبھی کہتا جنجال میں نہیں پڑنا چاہتا، کبھی کہتا پابندیوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ میں کب تک اس کا منہ دیکھتی؟ وہ چند لمحے چپ ہوئی، پھر بولی، آخر میں نے اسے مجبور کر ہی لیا۔ تم جیسی لڑکی مجھے نظر آ گئی تھی نا۔ اینی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے پیار سے بولی، پگلا ہے بالکل، انتہائی جذباتی، انکار کی وجہ ڈھنگ سے کبھی بتائی ہی نہ تھی۔ کب تک اس کی فضول باتیں برداشت کی جاتی؟ میں نے زبردستی اس کی شادی کی ہے۔ اینی پر جیسے غشی کا دورہ پڑنے والا تھا۔ ریحانہ نے اسے چمکارا اور ملائمت سے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا اینی بیٹی، تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یاد ہے نا وہ تقریر جو تم نے کالج میں کی تھی؟ اسی وقت میں نے تمہیں ضیاء کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم حوصلہ مند ہو، دلیر ہو، حالات کا رخ موڑ سکتی ہو۔ یہ کام دقت طلب ضرور ہے لیکن مشکل نہیں۔ اینی بت بنی بیٹھی رہی۔ ریحانہ اسے تسلیاں دیتی رہی، خوشگوار مستقبل کی یقین دہانی کراتی رہی۔ میں نے پورے اعتماد اور بھروسے سے تمہیں بہو بنایا ہے۔ تم ضیاء کے خیالات کا رخ موڑو گی، اس کے ذہن سے عورت کے متعلق جو بے بنیاد نفرتیں ہیں انہیں دور کرو گی، اور اگر کوئی نفسیاتی وجہ ہے تو اس خوف سے چھٹکارا دلانے میں تم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ بہت کچھ کہتی رہی۔ اینی دل تھامے سنتی رہی۔ پھر ریحانہ اٹھتے ہوئے بولی، صدمہ تمہیں یقیناً پہنچا ہے، لیکن اسے ذہن سے جھٹک دو، آرام سے سو جاؤ، اسی طرح لیٹ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اس نے زبردستی اینی کو لٹا دیا، پھر اس کی پیشانی چوم کر آہستگی سے بولی، میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں وہ رات بھر کہاں پڑا رہا، ہو سکا تو اسے یہاں بھیج دوں گی۔ اینی گھبرا کر اٹھنے کو تھی کہ ریحانہ نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے لٹا دیا، پھر کمبل اس کے اوپر ڈالتے ہوئے بولی، اینی میری بیٹی۔ جی؟ مریل سی آواز اینی کے منہ سے نکلی۔ وعدہ کرو تم حالات سے سمجھوتا کر لو گی، پوری بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرو گی۔ 18-19 سالہ نا تجربہ کار لڑکی کے سر پر ایکا ایکی اتنی کڑی اور بھاری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ نبھا پائے گی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تو ہر جوان لڑکی کی طرح سنہرے روپہلے سپنے ہی سجے تھے، جن کی اتنی بھیانک تعبیر پہلی ہی رات دیکھ کر وہ بے طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ریحانہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پھر اس کی پیشانی چومی اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ گھر ہم سب کی چھوٹی سی کائنات ہے، نہیں؟ اس کائنات میں تمہارے وجود سے رنگ بھرے گا۔ کیوں؟ اینی کچھ نہیں بولی۔ ریحانہ مڑتی ہوئی پھر کہنے لگی، گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہے تم سونے کی کوشش کرو، ضیاء شاید نہ آئے،
میں تھوڑی دیر تک اسے جگاؤں گی۔ ریحانہ کمرے سے نکل گئی۔ اینی عجیب مخمصے میں پھنس گئی۔ ریحانہ پر بے طرح غصہ بھی آیا۔ اپنی غرض کے لیے اس نے کس بے دردی سے اینی کی ذات کو کچل ڈالا تھا۔ اتنی بے رحم اور شفاق عورت اور کون ہوگی؟ ساتھ ہی اسے ضیا پر بھی قہر کا غصہ آیا۔ اپنی ماں سے ڈر کے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ کون جانتا تھا کہ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ اینی جیسی کلنڈری شوخ و شنگ لڑکی جس نے تجربوں کی بھٹی میں جلنا ابھی نہیں سیکھا تھا، کیا عجب پہلے ہی تجربے کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ اینی کا دل ہول کھانے لگا۔ ڈوبتے ابھرتے وہ کبھی منفی کبھی مثبت انداز میں سوچنے لگی۔ انہی سوچوں میں گم بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اس قدر تھک چکی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اپنا وجود اسے زندہ لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ اینی سوچ سوچ کر بوکھلا رہی تھی، اور شاید بوکھلاہٹ کے انہی لمحوں میں نیند ایک بار پھر اس پہ مہربان ہو گئی۔ وہ ویسے ہی پڑے پڑے اونگ گئی، شاید ہاں اونگ ہی گئی تھی، کیونکہ جب چیخو پکار سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ مبہوت سی رہ گئی۔ گھر میں شاید کوہرام مچا ہوا تھا، سینہ کوبی کی آوازیں آ رہی تھیں، چیخو پکار سے فضا تھرا رہی تھی، اونچی اونچی آوازوں میں بین دل دہلا رہے تھے۔ اینی گھبراہٹ میں بیڈ سے کودی، دوپٹے کا ہوش رہا نہ جوتوں کا، جھٹ سے ادکھلا دروازہ کھولا اور باہر دوڑی۔ لاؤنج میں ڈھیر سارے لوگ تھے۔ شادی میں شریک ہونے والے مہمان اپنے اپنے کمروں سے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ کوئی دھاڑے مار کر رو رہا تھا، کوئی سینہ پیٹ رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں ریحانہ اور نجم ماہیے بے آب کی طرح لوٹتے ہوئے آہو فریاد کر رہے تھے۔ ہائے ضیا کہے جا رہے تھے۔ اینی کچھ نہ سمجھ پائی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا، ہونٹ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح نظر آنے لگے۔ وہ لہرائی تیورائی۔ کچھ عورتوں نے اسے تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے صوفے پہ لٹا دیا۔ وہ تو بھربھری مٹی کی طرح ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ضیا کی خودکشی کی خبر سن کر وہ ہوش میں کیسے رہ سکتی تھی؟ ایک اندوہناک اور بھیانک ٹریجڈی وقوع پذیر ہو گئی تھی۔ کل جو گھر خوشیوں کے شادیانوں سے گونج رہا تھا، آج چیخو پکار، نالہ و شور، آہو فغاں سے لرز رہا تھا۔ اہل خانہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ آنسو بہاتے ہوئے کیا سرائیاں بھی کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی نہ جان سکا تھا کہ ضیا نے خودکشی کیوں کی۔ کوئی جان بھی کیسے پاتا؟ ضیا نے کسی کو بتایا تھوڑا ہی تھا کہ وہ شادی کو جھنجھٹ کیوں کہتا ہے، اور وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عمر بھر جو اس نے خود پہ ایک مردانگی کا خول چڑھا رکھا تھا، جو وہ بہانے بناتا تھا، شادی کو جھنجھٹ تو عورت کو ایک مصیبت کہتا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ معاشرے کو کیسے بتاتا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی کیسے بتاتا کہ وہ ایک بھرپور اور مکمل نظر آنے والا مرد در حقیقت مرد ہے ہی نہیں، وہ نام مرد ہے۔ اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جانے کے بعد ان کی نظروں میں موجود اپنے لیے نفرت اور حقارت کو وہ برداشت نہ کر پاتا، اور یہ اس کی بزدلی کی انتہا تھی کہ اس نے سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے، اپنے والدین کو اعتماد میں لینے کی بجائے، اپنے آپ کو ذلت اور بربادی کے ایک ایسے گڑھے میں گرا لیا تھا جس میں سے تا قیامت اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔